कैसे हैं दोस्तों। मैं फैसल वड़ाइच। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान एक बदमज़ा और बदरंग जंग, एक लड़ाई का इख्तिताम हो चुका है। अब ये करवट पर बैठ चुकी है। जो लोग अफगान तालिबान के दौर से कह रहे थे कि टीटीपी, अफगान तालिबान और अलकायदा एक ही चेहरे के मुख्तलिफ नाम हैं, बदकिस्मती से वही एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए हैं। पाकिस्तान 5 साल से अफगान तालिबान से एक टेररिस्ट जमात टीटीपी के खिलाफ शिकायत कर रहा है कि वो अफगानिस्तान में उसके लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन अफगानिस्तान इस मसले को हल नहीं करना चाहता, उन्हें गिरफ्तार करना या पाकिस्तान के हवाले नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उन्हें अपना साथी समझता है। आप सब जानते हैं। इस मसले पर अगस्त 2020 से, जब से ये तालिबान हुकूमत आई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस तालिबान हुकूमत के दरमियान छोटी छोटी सर्द महरियाँ और तलखियाँ हो रही थी। लेकिन अभी जो हालिया जो मामला बिगड़ा है, ये उस वक्त ज़्यादा बिगड़ा जब अफगान सरहद पर मौजूद ज़िला औरकज़ई पाकिस्तान में काफ़ी तादाद में अफगान सूबे नंगरहार से दहशतगर्द दाखिल हो गए और उन्होंने हमले शुरू कर दिए। 8 अक्टूबर, चंद दिन पहले, उन्होंने एक मेजर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 11 पाक फौज के जवानों को शहीद किया, एक बड़ा हमला किया। ये वाकया काफ़ी ज़ाहिर खौफनाक साबित हुआ कि पाकिस्तान के तासुर पर भी, कि जो फ़ौज अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, वो पाकिस्तान की क्या हिफाजत करेगी। पाकिस्तान इससे पहले जो चीन, सऊदी अरब, कतर और रशिया की मदद से बार बार अफगानिस्तान को टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मना रहा था, कायल कर रहा था, ऐसा लगा कि वो सब कोशिशें अब बेफायदा हैं। 5 साल की ये कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि टीटीपी लीडर मुफ्ती नूर वली महसूद समेत पूरी टीटीपी की शूरा अफगानिस्तान में है, एक्टिव है, और अफगान गवर्नमेंट उन्हें मेहमान की तरह ट्रीट करती है। जब भी पाकिस्तान शिकायत करता है, वो कहते हैं हम आपको बिठा देते हैं, इनसे बातचीत कर लें। ज़ाहिर है उनसे क्या बात होगी जो आपके रेट ख़त्म करके जिन इलाकों में उनका असर है वहाँ अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, उसको फिर पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। ये उनका ऐलान है। अभी की झड़पों के पीछे दोस्तों 8 अक्टूबर का औरकज़ई वाला यही सानया था, जिस पर पाकिस्तान ज़ाहिर है बात करना चाहता था या करना चाहता होगा। लेकिन 9 अक्टूबर को सुबह ये हुआ, अगले ही दिन इस हमले के, कि अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी उठे और सीधे भारत के तवील तरीन दौरे पर, 8 रोज़ा दौरे पर चले गए, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान खामोशी से इनके 8-10 दिन बाद वापस आने का इंतज़ार तो नहीं कर सकता था। पाकिस्तानी इदारों के पास अपनी इंटेलिजेंस थी। उन्होंने 10 अक्टूबर को फिर नंगरहार, पख्तकिया और काबुल में कुछ अफगान मुकामात पर टारगेटेड स्ट्राइक्स की, जहां उनके मुताबिक टीटीपी के दहशतगर्द और उनके हामी छुपे हुए थे या उनके कमांड सेंटर्स थे। अब जाहिर है ये एक क्रॉस बॉर्डर अटैक्स थे, और इन स्ट्राइक्स को शुरू में ना तो पाकिस्तान ने तस्लीम किया और ना ही अफगानिस्तान। ऐसा लगा कि दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों को प्रिसाइज निशाना बनाता है, तो इस पर अफगानिस्तान हल्की फुल्की मौसीकी से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ खुद ऑपरेशन नहीं कर रहे तो किसी को तो करना है। मगर हुआ क्या कि इंडिया में बैठे अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी ने और अफगान वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ब्रिटिश एम्पायर के साथ, बरतानिया के साथ, रूस के साथ और अमेरिका के साथ अफगानों ने क्या किया है। अब एक लम्हे को ठहर के दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले तालिबान की इस मशहूर धमकी का भी एक छोटा सा जायजा लेते हैं। बात यूं है दोस्तों कि बरतानिया, ब्रिटिश एम्पायर, रूस और अमेरिका वो ममालिक हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर अपनी फोर्सेस के साथ आकर बैठ गए थे और उन्होंने कब्जा कर लिया था। और पहले दिन से ये सबको क्लियर था कि एक ना एक दिन इन्होंने वापस जाना है, क्योंकि जाहिर है उनका एक मुल्क है, एक रियासत है। जैसे 18वीं और 19वीं सदी में पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनी, डच की, फ्रेंच की, इटालियंस की, स्पेनिश की, अमेरिका, बरतानिया की, सॉरी। तो ये सब वापस गए। मगर पाकिस्तान का मामला इस वक्त अफगान तालिबान गवर्नमेंट के खिलाफ या अफगान जोग्राफी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान वहां जाकर अपनी फौजों से कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाकर कब्जे का कोई इरादा नहीं रखता। पाकिस्तान सिर्फ अपने खिलाफ होने वाले दहशतगर्दी के कार्रवाइयों को रोकने के लिए दहशतगर्द ग्रुप्स का खात्मा चाहता है, और ऐसी हुकूमत अफगानिस्तान में नहीं चाहता जो पाकिस्तान की खुली दुश्मन हो। इसलिए अफगान तालिबान की ये एनालॉजी, ये उनकी मिसाल कि पाकिस्तान, ब्रिटिश एम्पायर, रूस और अमेरिका की मिसालें याद रखें कि हमने उनके साथ क्या किया, उसी तरह हम पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, ये ख्याल हमारे 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 ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। बाय द वे, मुझे याद आ रहा है कि जिस ब्रिटिश फोर्सेस की शिकस्त की वजह से
دنیا میں یہ بات پھیلی اور اس وقت کے اس طرح کے اخبارات میں، اس دور میں جیسے بھی اخبارات چھپتے تھے، وہاں یہ ہیڈ لائن چھپیں کہ افغانستان جو ہے یہ گریو یارڈ آف امپائرز ہے. وہ فرسٹ اینگلو افغان وار تھی جس میں 4,500 برٹش سولجرز تھے اور ان کے ساتھ 12,000 سویلینز تھے جن کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا کابل سے جلال آباد آتے ہوئے. ان سے بار بار اس قافلے سے یہ بات کہی گئی، جب ان کو قلعے سے نکالا گیا تو بھی ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا سب کچھ، اپنا گولڈ، اپنی نقدی، اپنے قیمتی زیورات، اپنی قیمتی چیزیں آپ ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کو کابل سے جلال آباد تک محفوظ راستہ دے دیں گے. انہوں نے سب کچھ حوالے کر دیا افغانوں کے، مگر ہر چند کلومیٹر کے بعد وہ پھر انہی لوگوں کو پکڑ لیتے تھے اور ان کی تلاشی لینا شروع کر دیتے تھے اور پھر ان میں سے جتنوں کو چاہے مار بھی دیتے تھے. کابل اور جلال آباد کے درمیان میں یہ 16,000 انگریز عملے سمیت، ان میں 4,000 فوجی تھے، 12,000 عملے کے لوگ تھے، ان سب کو عورتوں بچوں سمیت قتل کر دیا گیا. صرف ایک انگریز ڈاکٹر ولیم برینڈن ہی جان بچا کر جلال آباد کے انگریز قلعے تک پہنچ سکا تھا. اس کے بعد انگریزوں نے پھر ایک آرمی آف ریٹریبیوشن روانہ کی تھی 1842 میں، جس کے آنے سے پہلے افغان ڈیفیکٹو حکمران اکبر خان، جس نے یہ سارا قتل عام کیا تھا، اس کا بندوبست کیا تھا، وہ نارتھ میں ہندو کش کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا. انگریز آرمی آ کر عدالتیں لگاتی رہی، قتل و غارت کرتی رہی، بازاروں کو جلاتی رہی اور مخالف وار لارڈز کو قتل کرتی رہی، لیکن اکبر خان پہاڑوں سے نیچے نہیں آیا. یعنی وہ جو محصور اور محدود فوج تھی اسے موسم سرما میں فیملی سمیت اکبر خان نے قتل کر دیا اور اس کو اپنی جیت کہا. لیکن جب ایک پراپر انگریز آرمی لڑنے آئی تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ پہاڑوں میں یرغمالیوں کو لے کر چھپ گئے. بلکہ یہ ہوا کہ جب یہ انگریز فوج یہ سارا قتل عام کرنے کے بعد واپس گئی تو واپسی پر بھی پورا راستہ افغان وار لارڈز نے اس سے مقابلہ نہیں کیا، اسے تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ ایک پراپر آرمی تھی. تو بات یہ ہے دوستوں کہ تاریخ میں کہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم یا کوئی قبیلہ ایسا ہے جو ہمیشہ فاتح رہا اور جس کے دشمنوں نے ہمیشہ شکست کھائی ہو. آپ کو ہسٹری میں پینڈولم دونوں طرف سوئنگ ہوتا ہوا ہی ہمیشہ ملے گا. قریب ہر جگہ آپ کو ایسی ہی کہانی ملے گی کہ کبھی آپ ہارے ہیں، کبھی جیتے ہیں، کبھی عزت آپ کے نام آئی ہے اور کبھی ذلت آپ کے نام آئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ فخر ایک فضول ہے کہ ہم کبھی نہیں ہارے. تو خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ 8 اکتوبر کو پاکستانی فورسز پر بڑے حملے جو ہوئے جس میں 11 سولجرز کو شہید کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے. تو پاکستان نے اس کے بعد 10 اکتوبر کو پھر تمام لاس کو ایک سائڈ پر رکھا اور 3 افغان پوائنٹس پر کراس بارڈر کر کے ٹارگیٹڈ ایئر سٹرائکس کی، ڈرون سے یا جیٹ سے. یعنی پاکستان نے کراس بارڈر اٹیکس کیے. افغان فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسی کے جواب میں پھر پاکستان پر ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں جو 24 گھنٹے سے کچھ پہلے ہوئی ہیں کل رات. لیکن یہ اٹیکس ٹارگیٹڈ نہیں تھے جو افغانوں نے کیے. افغان طالبان نے پورے مغربی بارڈر پر آدھی رات کو چترال سے چاگی تک حملے شروع کر دیے. اس دوران پاک فوج کے مطابق مختلف جگہوں سے باڑ کو، جو مستقل ہم نے افغانستان کے 2,600 کلومیٹر پر لگائی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچا کر دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش کی. افغان امور پر بہت دسترس رکھنے والے سینئر صحافی سمیع یوسفزئی نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے لکھا، افغان سورسز کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ طالبان نے ایک لمیٹڈ رسپانس دینے کا فیصلہ کیا تھا جب یہ بات اوپن ہو گئی کہ پاکستان نے کابل تک اٹیک کیا ہے اس کے بعد، تاکہ وہ افغان عوام کو دکھا سکیں کہ طالبان اپنی سرزمین پر حملے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن بارڈر پر انہوں نے زیادہ فورسز جمع کر لی جس کی وجہ سے پھر ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی. یہ افغان سورسز کے حوالے سے سمیع یوسفزئی لکھ رہے ہیں. یعنی وہ جو ایک بیلنس ایکٹ افغان فورسز، طالبان فورسز کرنا چاہ رہی تھیں کہ ایک رسپانس دے کر اپنی طاقت بھی دکھا دیں اور پاکستان سے کسی ڈائریکٹ کانفلکٹ سے بچ بھی جائیں، وہ صورتحال ہاتھ سے نکل گئی. اور بلکہ ہاتھ سے نکلنا تو کیا، وہ بیک فائر کر گئی. سمیع یوسفزئی کی بات میں دوستو ہمیں کچھ دم لگتا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی سوورینٹی، بے شک وہ کیسا بھی ہو، جب اس کی وائلیٹ ہوگی، کمزور ہو یا طاقتور جیسا بھی ہو، جب وہ وائلیٹ ہوگی تو بہت مشکل ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہے اور دیکھتا رہے، اور خاص طور پر اس وقت جب یہ بات وائرل ہو جائے اور سب کو پتہ لگ جائے. یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو دونوں ملکوں میں، یا طاقت کا توازن دونوں میں بہت زیادہ امبیلنس ہو، ایک بہت طاقتور اور ایک بہت کمزور ہو. جیسا کہ شام اور لبنان میں آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل مسلسل اٹیک کرتا ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتے. مگر افغانستان اور پاکستان میں بھی تو طاقت کا توازن بہت زیادہ پاکستان کے حق میں جھکا ہوا ہے. تو پھر افغان طالبان نے ایسی غلطی کیوں کی؟ ایسی غلطی کہ رسپانس کے چکر میں اپنا زیادہ نقصان کروا لیا اور 21 پوسٹیں، یعنی جس کو وہ قرارگاہ کہتے ہیں، وہ بشمول
چمن کی عصمت اللہ قرارگاہ بھی کھو دی۔ عصمت اللہ قرارگاہ دوستو اسپین بولدک میں چمن بارڈر کے سامنے ہے اور ان کی سب سے بڑی قرارگاہ یعنی ان کا کیمپ تھا۔ جیسے پاکستان میں چمن سائٹ پر ایک ملٹری پوسٹ ہے، خاصی بڑی ہے، یہاں سیکیورٹی ہے، انٹیلیجنس ہے اور سرویلنس آپریشنز ہوتے ہیں، لوگوں کے آنے جانے کا بھی ادھر سے وہ انتظام ہے۔ اسی طرح افغان سائٹ پر بھی یہ عصمت اللہ قرارگاہ تھی، تھوڑی پاکستان سے چھوٹی تھی لیکن ان کے حساب سے بہت بڑی تھی۔ اس کی تباہی افغان طالبان کا سب سے بڑا جذباتی اور ملٹری نقصان ہے۔ اگر افغان طالبان وہاں موجود نہیں تھے تو یقیناً ان کی جانیں محفوظ رہی ہوں گی، لیکن اگر موجود تھے تو خدا نخواستہ ان کی ہلاکتیں ہو گئی ہوں گی۔ اب تک دونوں طرف سے کچھ دعوے ہیں جن میں پاکستان کے مطابق انہوں نے افغان طالبان، ٹی ٹی پی اور یہ کل ملا کے دہشت گردوں میں 200 کے قریب لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے، ہٹ کیا ہے، اور طالبان کے مطابق پاکستان کے 50 سے 60 لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ صورتحال جو بھی ہو، ایسا یقینی ہے کہ افغان طالبان نے اتنے زیادہ پاکستان کی طرف سے شدید رسپانس اور ڈیمیج کا شاید اندازہ نہ لگایا ہو۔ اس صورتحال کو سامنے رکھیں تو یہ بات درست لگتی ہے کہ طالبان کا ارادہ شاید کوئی بڑا رسپانس دینے کا نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک سابق گوریلا فورس طالبان جو یقیناً ایک ریگولر سٹینڈنگ آرمی، کلٹ سٹائل آرمی کی شکل میں بھی نہیں ڈھلے، ان سے رسپانس کی کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی۔ اسی لیے پاکستان کا تو ظاہر ہے کچھ نقصان ہوا، ساتھ میں افغانستان طالبان کا زیادہ نقصان ہو گیا، بلکہ امیج بہت زیادہ بگڑ گیا، بہتر ہونے کے بجائے زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ پاکستان نے جن افغان پوسٹوں کو تباہ کیا یا عارضی طور پر اپنے قبضے میں لیں اور پھر واپس کر دی، ان کی ڈرون فوٹیجز اور ویڈیوز پاکستان نے ریکارڈ کر کے پھر جاری کر دی۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم صرف بات بنانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کل ملا کر 21 پوسٹیں بنتی ہیں افغانستان کے جن پر پاکستان نے قبضہ کیا۔ یہ اسی لینتھ پر ہیں جس پر افغانستان کی طرف سے اٹیک آیا تھا۔ اس کا بھی یہی نقشہ رفلی بنتا ہے جو آپ تھمبنیل پر اور سائڈ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پاک افغان بارڈر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چترال کے گرم چشمہ سے شروع ہو کر نیچے چاگی کے پہاڑوں اور صحرائی علاقوں تک جاتا ہے، یعنی ایران کے کونے تک۔ یہ کوئی 2600 کلومیٹر سے تھوڑا سا اوپر بنتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری تو اٹیک کوئی بھی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا بارڈر ہے، مگر اس کے کئی پوائنٹس پر افغان طالبان نے 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات فائر کھولے رکھا، مسلسل کافی دیر تک کھولے رکھا، چترال پر، تورخم پر، انگور اڈا کی طرف، چمن اور چاگی سائٹ پر۔ یہ عام طور پر جو ان کے پاس ہتھیار ہیں، توپ خانہ، مشین گنز اور راکٹ لانچرز وغیرہ کے حملے تھے، لیکن ظاہر ہے ان کی رینج چند کلومیٹر سے زیادہ کی نہیں تھی، افغان آرمی کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق ہی تھی۔ اس میں ایک اور اینگل بھی دوستو اہم تھا کہ افغان وزیر خارجہ ملا متقی، جیسا کہ ابھی ہم نے شروع میں بتایا کہ طویل ترین دورے پر، افغانستان کی تاریخ کے طویل ترین اور سرپرائز دورے پر انڈیا میں موجود تھے اور پاکستان کو دھمکیاں بھی وہیں سے دے رہے تھے۔ ویسے تو اس میں کوئی خاص بات نہیں، افغانستان ایک آزاد ملک ہے، جسے چاہے جہاں چاہے کہے، جہاں چاہے آئے جائے، تعلقات قائم کرے، لیکن عموماً سفارتی جو روایات ہیں، ڈپلومیٹک نارمز ہیں، وہ یہ ہیں کہ جب آپ اپنے ملک سے باہر ہوں تو وہ ملک جہاں آپ ہوتے ہیں اور جہاں سے آپ آئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسرے ملک کے بارے میں سخت گفتگو نہیں کیا کرتے، کیونکہ اسے یوں سمجھا جاتا ہے کہ آپ جس ملک میں مہمان بن کر گئے ہیں اس کی اشیرباد سے ایسا کر رہے ہیں، شاید کوئی سازش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ڈپلومیٹک نارم ہے جسے عموماً تمام وہ ممالک مد نظر رکھتے ہیں جو آپس میں اس طرح کی ڈرٹی وار میں نہیں ہوتے۔ مگر ملا متقی نے انڈیا میں پاکستان پر دھمکیوں اور الزامات کی بوچھاڑ تھمنے نہیں دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاکستان کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ مشرق سے انڈیا اٹیک کرے اور مغرب سے افغانستان اور پاکستان کو درمیان میں پنزا موو میں ایک طرح سے پھنسا دیا جائے، پاکستان کو شکنجے میں کس لیا جائے۔ حالانکہ انڈیا میں ہوتے ہوئے انہیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا کہ انڈینز کی تو فریش میموری ہے کہ پاکستان پر اچانک حملے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، مگر افسوس کہ ملا متقی نے یہ احتیاط نہیں کی۔ نہ جانے کیوں افغان طالبان ایک جذباتی رولر کوسٹر سے اترنے کو تیار ہی نہیں۔ پچھلی صدی کے آخر میں انہوں نے پورا ملک، ایک شخص اسامہ بن لادن کی حفاظت کے لیے داؤ پر لگا دیا، اپنے عوام کو، غریب اور کمزور لوگوں کی جانیں داؤ پر لگا دی ایک شخص کے لیے۔ اور اب اس صدی کے دوسرے کوارٹر میں جب یہ شروع ہو رہا ہے، دوسرا کوارٹر، تو اس وقت ایک اور دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کے دفاع میں اپنے سب سے اہم ہمسائے اور مشکل ترین ادوار میں ساتھ کھڑے رہنے والے ملک پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ کس کے لیے؟ ٹی ٹی پی کے لیے۔ یہ کیا کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے؟
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो अभी हमने जब किए थे मई में, तो कुछ घंटे इंतजार किया था, लेकिन आप देखें कि अफगान तालिबान फोर्सेस को पाकिस्तान ने उसी वक्त रात 10 से 12 अफगानिस्तान ने अटैक किया, और पाकिस्तान ने 11 और 12 के दरमियान अटैक शुरू कर दिया था, और फिर वो सुबह तक अगले 12 घंटे तक पाकिस्तान ने जारी रखा। पाकिस्तानी फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने तूरखम के दूसरी तरफ अफगान सूबे नंगरहार में, वजीरिस्तान से अगर हम देखें तो अंगूर अड्डा के पार पक्तकिया में, और नीचे बलूचिस्तान में चमन के पार स्पेन मुदलक के साइड पर उस तरफ समतुल्ला कैंप पे, और चागी के पार भी अफगान सूबों में वहां हमले किए जहां से फायर आ रहा था या दहशतगर्दों को दाखिल करने की कोशिशें की जा रही थी, तो उन तोपों को खामोश करवाया और वहां से आने वाले लोगों को फायर से रोका। कई ऐसी फुटेजेस भी पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से अब शेयर कर दी गई हैं जिनमें पाकिस्तान का झंडा अफगान पोस्टरों पर लहराया जा रहा है। कुछ ऐसी भी पोस्टें आईएसपीआर ने शेयर की हैं जिनमें अफगान तालिबान सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं, यानी अमन की दरख्वास्त कर रहे हैं। और कुछ ऐसी पोस्टें हैं, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में वो वाली वीडियोस शेयर की गई हैं, ड्रोन फुटेजेस हैं जिनमें मिसाइल स्ट्राइक्स होती हुई कुछ पॉइंट्स पर अफगानिस्तान के अंदर नजर आ रही हैं। इन सब वीडियोस के बाद अफगान तालिबान गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने अवाम को ये बावर करवा सकें कि उन्होंने एक डेटरेंस कायम कर दिया है। जिस मकसद के लिए उन्होंने एक लिमिटेड स्ट्राइक करने की कोशिश की थी कि अपने अवाम को दिखा सकें कि हम अपने वतन का दिफा किस तरह करते हैं, वो मकसद क्या हासिल होना था, उल्टा कमजोरी साबित हो गई। किसके लिए? सिर्फ टीटीपी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक दहशतगर्द जमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान तालिबान अपने पूरे मुल्क को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं, जैसे एक शख्स उसामा बिन लादेन के लिए लगा दिया था। सऊदी अरब, जिसका अभी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में सवाल किया जा रहा था कि वो ऐसे में क्या करेगा अगर हमला होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, जो जंग हुई है इस पर क्या करेगा। जाहिर है इतने छोटे से बॉर्डर क्लैश के लिए सऊदी अरब ने करना भी क्या था, उसने दोनों से पुरअमन रहने की एक रस्मी अपील करना थी, वो उसने और बाकी अरब ममालिक ने कर दी। वैसे भी पाक सऊदी जो एक इस वक्त पैक्ट हुआ है, उस इक्वेशन में सऊदी अरब फाइनेंशियल पार्टनर ज्यादा है और फाइटिंग पार्टनर कम है। इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेगा और कुछ और चीजें जो अभी आपके सामने आएंगी शायद कुछ देर में। कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि पाक अफगान की ये लड़ाई और मुसलसल जो चपकलश है, ये दरअसल सिर्फ पाकिस्तान की मुसलसल गलतियों की वजह से है। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की बहुत सी गलतियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी गलती यह है कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी मुस्तकिल नहीं रही। कभी अदम मुदाखलत पर रही, फिर सोवियत रूस के दौर में मुदाखलत की पॉलिसी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा मुदाखलत, फिर मुल्ला उमर के दौर में यकजान हो गए दोनों, फिर 9/11 में कुछ देर के लिए मुखालफत हुए और फिर ताउन की पॉलिसी शुरू हो गई। इसी तरह एक तवील तारीख है, अभी तक आती है कि अफगानों को वापस लाना है, यानी एक इस तरह से इम्बैलेंस पॉलिसी में है, तसलसल नहीं है। लेकिन हमें गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान आखिर ये बार बार किस मकसद के लिए कभी ये पॉलिसी बनाता है, कभी वो। हमें खुद एहतसाबी भी जरूर करनी चाहिए, इसके बगैर कोई चारा नहीं। हम अपनी गलतियां नहीं सुधारेंगे तो फिर कौन सुधारेगा। लेकिन इसमें एक बात भी हमारे जहन में जरूर रहनी चाहिए कि अफगानिस्तान की पाक अफगान बॉर्डर को सिरे से ना मानने की पॉलिसी भी एक बहुत बड़ी वजह नज़ा है, लड़ाई का बायस है। क्योंकि अफगानिस्तान अपने हुक्मरान अमीर अब्दुल रहमान की 1893 में कायम हुई सरहद को ही नहीं मानते। इसके खिलाफ 1919 में अमानुल्लाह जब हुक्मरान थे, नए नए आए थे, उस वक्त उन्होंने हमला कर दिया ब्रिटिश एम्पायर पर और हारे यहां से ये अपने इलाके लेने के लिए, जिसको 40 लाइन कहते हैं। आज तक हर दौर में इनके हर हुक्मरान ने हमलों की कोशिश की है, इस बॉर्डर को मुस्तरद करने की अमली कोशिशें की हैं। पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को मुस्तरद करने की अमली कोशिश नहीं की। अभी इंडिया में बैठकर भी अफगान वजीर खारजा मुल्ला बदकी यही कह रहे थे कि पाक अफगान सरहद पर अमन नहीं हो सकता जब तक कि आप बैठकर हमसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, मसले का हल नहीं निकालेंगे। इनका ये बयान डिप्लोमेटिक बयान है, इसको आप गौर से देखें तो ये साफ बता रहा है कि पाक अफगान सरहद को बॉर्डर वो नहीं मानते, इसीलिए वो इस इलाके में शोरश व्यापार रखना चाहते हैं, अपनी मुजाहमत की इसको वो एक शक्ल समझते हैं। उन्होंने साफ कहा कि बॉर्डर को रीडिफाइन करने के लिए मुज़ाकरात करें, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि सब जान लें कि ये इलाका जो पाक अफगान सरहद का है ये कभी पुरअमन तारीख में नहीं रहा, अगर रखना है तो फिर हमसे बात करें। तो इसका यही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि वो बॉर्डर रीडिफाइन करने की बात कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान ने जो 19 या 21 अफगान पोस्ट्स कब्जे में ली हैं, ये सब की सब, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं अफगान साइड पर ये जो पोस्टें हैं, पाकिस्तान इनको वापस कर चुका होगा, क्योंकि अमलन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ एरिया पर कब्जा कर लिया था और इसकी वीडियो भी पाकिस्तान ने दिखा दी थी।
پاکستانی فورسز کی افغان بارڈر پر آج تک کی یہی پریکٹس رہی ہے کہ وہ افغان پوسٹوں پر اگر قبضہ کرتا ہے کسی وجہ سے یا اٹیک کرتا ہے تو انہیں دوبارہ قائم بھی ہونے دیتا ہے، یعنی انہیں واپس بھی کر دیتا ہے۔ لیکن وہ پوسٹیں، ان میں سے بعض پوسٹیں، تمام نہیں، بعض پوسٹیں عین اسی جگہ پر قائم نہیں ہونے دیتا جہاں سے پاکستان پر فائر کرنا آسان ہو یا پاکستان ولنریبل پوزیشن میں ہو۔ اس معاملے پر عین ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں آپ تلخ مذاکرات یا سخت ایکشن کچھ جگہوں پر دیکھیں۔ اس کا چانس ہے 50-50 ہے، کیونکہ پاکستان تمام پوسٹس کو جوں کا توں واپس نہیں کرے گا۔ ملٹری اینگل سے اگر میں دیکھوں تو یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ایک جگہ جہاں سے پاکستان پر آسانی سے فائر آ سکتا ہے، پاکستان پھر عین اسی جگہ پر بغیر کسی معاہدے کے پوسٹ قائم ہونے دے۔ ہاں، بارڈر میں تبدیلی پاکستان ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بارڈرز میں ذرا سی تبدیلی بھی افغانستان کو موقع دے گی کہ وہ کہہ سکیں کہ پاکستان بھی افغان بارڈر کو نہیں مانتا اور وہ بھی ری ڈیفائن کر رہا ہے۔ پھر ایک اور تاثر دوستو یہ دیا جاتا ہے کہ جو ایریا آج ملک افغانستان ہے، یہ سارا ایریا، اس کے لوگوں نے، اس جغرافیے نے کبھی شکست نہیں کھائی۔ اب یوں ہے کہ یہ ایریا افغانستان تب کہلانا شروع ہوا جب 1747 میں احمد شاہ درانی ابدالی کو لاہور میں دفن پیر صابر شاہ نے دستار پہنا کر بادشاہ بنایا تھا۔ یہ آج آپ داتا دربار سے بادشاہی مسجد کی طرف جائیں تو دائیں ہاتھ آپ کو ان کا مزار نظر آئے گا۔ اس سے پہلے جو آج افغانستان کا ایریا ہے، 1747 سے پہلے مختلف ناموں اور جغرافیائی حد بندیوں میں کبھی ایران، کبھی سینٹرل ایشیا، کبھی آزاد قبیلوں اور کبھی دہلی کے زیر اثر رہا ہے۔ پھر افغان طالبان کا ناقابل شکست ہونے کا دعویٰ دوستو اس لیے بھی غلط ہے کہ تاریخ اس کے برعکس ہمیں کہانی اور واقعات سناتی ہے۔ قبل مسیح کے یونانیوں سے لے کر جدید امریکی افواج تک جس طاقت نے چاہا، جب تک چاہا، اس خطے پر، اس جگہ پر حکومت کی ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ ہر ایک کو ایک دن واپس جانا پڑا، جیسا کہ کوئی بھی بیرونی طاقت آتی ہے تو لوٹ مار کر کے ظاہر ہے واپس ہی جاتی ہے، جیسا کہ غزنوی، ابدالی، درانی، یہ بھی ہندوستان میں فاتحانہ لوٹ مار کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ تو اس کو اپنی فتح مانتے تھے، اور باقیوں کو جو ان کے ملک سے اس طرح جاتے ہیں، اس جغرافیے سے، یہ ان کو شکست کہتے ہیں۔ طالبان مائنڈ سیٹ جن شخصیات کو آج بھی اپنا ہیرو مانتی ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا افغانستان میں یا ایران میں یا انڈیا میں، یعنی محمود غزنوی سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک، ان تمام کی شہرت جہاں بانے کی نہیں ہے، جہاں سوزی کی ہے، آگ لگانے کی ہے، بجھانے کی نہیں ہے، ریاستیں تعمیر کرنے کی نہیں ہے۔ ان کا نظام حکومت فتوحات اور لوٹ مار سے چلتا تھا، نہ کہ کسی پائیدار ریاستی ڈھانچے پر وہ ان کی ریاست چلتی تھی۔ محمود غزنوی کی شہرت ہی ہندوستان پر 17 حملوں کی ہے، اٹیکس کی ہے، یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس بنانے کی نہیں ہے۔ بلکہ احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کے بانی ہیں، ان کے بارے میں ہندوستانی بارڈر ایریاز میں جو آج پنجاب کا حصہ ہے، یہاں پر کہاوت مشہور تھی، اتنے حملے کرتے تھے اور لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے کہ یہاں ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی، کھادا پیتا لائیے دا، باقی احمد شاہیے دا۔ مطلب جو کھا پی سکتے ہو کھا لو، باقی احمد شاہ ابدالی اور اس کی فورسز آ کر لوٹ مار کر لے جائیں گی۔ یعنی مغل امپائر کمزور ہو چکی تھی تو یہ لوگ حملے کر کے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے اور ان سب کو اپنی فتح کہتے تھے۔ لیکن افغان حملہ آوروں کی دوستو یہ لوٹ مار مغل حکومت کے کمزور ہونے پر جو شروع ہوئی تھی اسی وقت کامیاب رہی، جیسے ہی نئی سکھ سلطنت امپائر قائم ہوئی، رنجیت سنگھ کی افغان فورسز کے حملے ناکام ہونے شروع ہو گئے، یعنی جیسے ہی پراپر فورس آئی ان کے حملے ناکام ہونے شروع ہو گئے۔ 1799 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھ سلطنت ابھری تو افغان درانی سلطنت کے تمام حملے ناکام ہوئے، 3 افغان سکھ وارز، اور سب کی سب افغان ہارے۔ پشاور، ہری پور، ہزارہ اور اٹک تک کے علاقے سکھ سلطنت نے بفر زون کے طور پر افغان درانی امپائر ہی سے چھینے تھے۔ افغان فوجیں نوشہرہ، قندھار اور جمرود کی لڑائیوں میں بار بار شکست کھاتی تھیں۔ رنجیت سنگھ کے ایک بہت بڑے کمانڈر ہری سنگھ نلوا ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے تھے، اور یاد رکھیں سکھ فورسز افغانستان جا کر لوٹ مار کر کے نہیں آتی تھیں، بلکہ وہ اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے جنگ کرتی تھیں، اور یہ بہت بڑا فرق تھا۔ اسی لیے افغان طاقت عملاً ان کے مقابلے میں کمزور ہوتی چلی گئی، اور پنجاب کے سکھ امپائر نے افغان حملہ آوروں کو شکست دے کر ان پر ایک مستقل روک لگا دی۔ اس کے بعد پھر یہ روک مستقل ہی لگ گئی کہ برطانیہ، روس اور امریکہ تینوں بڑی طاقتوں نے اگلی 2 صدیوں میں افغانستان سے باہر جا کر کسی کو لوٹ مار نہیں کرنے دی، بلکہ انہوں نے افغانستان میں قدم رکھا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آ سکا۔ برٹش امپائر نے اسے روس اور ہندوستان کے بیچ میں ایک بفر زون کے طور پر استعمال کرنا چاہا، اور جب تک برٹش امپائر قائم رہی، افغانستان کا جو موجودہ ایریا ہے یہ اسی مقصد کے لیے، بفر زون کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا۔ وہ خان کوریڈور اسی لیے قائم کیا گیا تھا، ورنہ یہ اس بارڈر کا حصہ تو نہیں تھا۔
افغان وارلورڈز برٹش امپائر سے بھی دولت وصول کیا کرتے تھے کہ ہم سوویت رشیا کو یہاں آنے کے لیے اسپیس نہیں دیں گے، اور سوویت رشیا سے بھی دولت وصول کیا کرتے تھے کہ ہم برطانویوں کو راستہ نہیں دیں گے۔ دونوں کے لیے جاسوسی کا نیٹ ورک یہاں پر قائم تھا، ایک ہب بن گیا تھا انٹرنیشنل اسپائس کا۔ یہ اسی دور میں افغانستان کی یہ جو موجودہ سرحدیں ہیں یہ بھی افغان امیر عبد الرحمان خان نے طے کی تھی برٹش نمائندے سر مورٹیمر ڈیورن کے ساتھ مل کر، جس پر وہ مرتے دم تک قائم رہے، اس کو اپنی وہ کامیابی بتایا کرتے تھے۔ پھر آگے چلیں دوستو، تو 1979 میں سوویت یونین نے پھر رشیا نے افغانستان پر قبضہ کیا، تو وہ بھی یہاں رہنے کے لیے ہرگز نہیں آیا تھا، وہ بھی اپنی حامی کمیونسٹ حکومت کو بچانے کے لیے، اس کی مدد کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کو ہٹایا جا رہا تھا۔ لیکن یہ جنگ اسے بہت مہنگی پڑی، اور صرف افغانوں کی وجہ سے نہیں، کیونکہ افغانوں کی آدھی تعداد تو سوویت رشیا کے ساتھ تھی۔ مطلب افغان مجاہدین اس فتح کا سوویت رشیا کے خلاف ایک کردار تھے، اس کے علاوہ باقی 3 کردار جو تھے وہ پاکستانی فورسز، ان کی انٹیلیجنس، امریکن ویپنز، ان کے ڈالرز، اور سعودی عرب کی دولت تھی، چمک تھی، جس سے سوویت رشیا کو شکست دی گئی۔ یہ 4 اینگل تھے۔ پھر امریکی قبضے کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہے کہ امریکیوں کے 20 سالہ قبضے میں، 20 ایئرز کے اس آکوپیشن میں، جس میں کہ افغانستان کا بڑا حصہ ان کے ساتھ تھا، ایک حصہ ان کے ساتھ تھا، اچھا خاصا حصہ، اس وقت امریکن فورسز کا واحد مقصد، بنیادی مقصد، القاعدہ کا افغانستان سے مکمل خاتمہ اور دوبارہ ایسی تنظیم نہ بننے دینے کی یقین دہانی تھا۔ اور یہ وہ بات ہے جس پر افغان طالبان نے 2020 میں دوحہ میں معاہدے میں دستخط کیے ہیں، یعنی ایک بار پھر جو بیرونی طاقت یعنی امریکہ آئی، وہ اپنے بنیادی مقصد میں کامیاب ہو کر افغانستان سے واپس گئی۔ یوں طالبان کی ناقابل شکست ہونے کی داستان، ان کا یہ دعویٰ کہ اس جغرافیے کے لوگ کبھی جنگ نہیں ہارے اور ناقابل شکست ہیں، محض ایک پرغرور دعویٰ ہے، جس میں حقیقت بس اتنی ہے کہ افغانوں نے بہت دلیری سے کئی جنگیں جیتیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اتنی ہی شکستیں بھی ان کے دامن میں ہیں، جیسا کہ سب کے دامن میں ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے جسے وہ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان صدیوں سے خود کو، پورے جغرافیے کو ایک اچھے طریقے سے کنٹرول کر کے، اپنی اکانومی جنریٹ کر کے خود کو نہیں چلا پا رہا۔ وہ ہر کچھ عرصے بعد بیرونی طاقتوں کے زیر اثر آ جاتا ہے، کبھی یونانیوں کے، کبھی ایرانیوں کے، کبھی مغلوں کے، کبھی منگولوں کے، کبھی برٹش امپائر کے، اور کبھی امریکیوں کے، اور کبھی اپنے قبائلی جھگڑوں میں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ آپ ہر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی کے تسلط میں آ جاتے ہیں، اور پھر جسے برسوں کی گوریلا وار کے بعد جانے پر مجبور کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت بڑا فخر ہے اور ہم جیت گئے ہیں۔ فخر کی بات تو یہ ہے کہ آپ حکومت کیسی کرتے ہیں، آپ نظام کیسا کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ کیا ہمسائے ممالک سے، ارد گرد سے لوگ آ کر آپ کے ہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، یا آپ کے ہاں رہنے والے لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ قدموں کے نشان آپ کے بارڈر سے اندر کی طرف آ رہے ہیں یا آپ کے بارڈر سے باہر کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہے وہ جواب جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اور جواب ہم سب جانتے ہیں، اور یہ زمانوں سے، آج سے نہیں۔ 1919 میں صرف ایک بار ایسا ہوا تھا کہ افغانستان میں کئی لوگ گئے تھے، جب آٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ جس کو یہاں پر کہا جاتا تھا، وہ ختم ہوئی، تو ہندوستان سے کتنے ہی مسلمانوں نے برٹش انڈیا کو دارالکفر کہہ کر افغانستان جانا شروع کر دیا۔ وہاں کے حکمران امان اللہ نے بالکل انہیں ویلکم نہیں کیا، اور یہ لوگ وہاں پر کرتے بھی کیا، وہاں خشک بنجر پہاڑ اور صحرا تھے، اور ان کو کسی وہاں کے جو آباد شہر تھے انہوں نے تو ویلکم نہیں کیا، اور یہ لوگ در بدر کی ٹھوکیں کھاتے رہے، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، اور برے حالوں میں رہ رہے تھے۔ آخر کار بادشاہ خان پھر جا کر انہیں واپس برٹش انڈیا کے ان علاقوں میں لے کر آئے جو آج کے پی کے میں ہیں، جو پاکستان کا حصہ ہے۔ مطلب ایک دفعہ گئے تھے، اور اس وقت آپ نے ان کا یہ حال تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ پھر آج پاکستان میں 50 سال سے ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 5 دہائیاں ہو گئی، 40 لاکھ افغان مہاجرین ہو چکے ہیں جو یہاں رہتے ہیں، اور وہ واپس افغانستان نہیں جانا چاہتے۔ حالانکہ پاکستان بھی کوئی بہت آئیڈیل جگہ نہیں ہے، لیکن وہ افغانستان نہیں جانا چاہتے۔ انٹرنیشنل لاء میں وہ ریفیوجیز ہیں جنہیں عالمی قوانین کے مطابق افغان جنگ، سوویت روس سے جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے ملک واپس جانا تھا، لیکن وہ نہیں گئے اور نہ جانا چاہتے ہیں۔ اس پر آپ کی اور میری رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے وہ افغان ہیں، پرامن ہیں، ان کے بارے میں کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، ان کو حق ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، وہاں اپنی زندگی گزاریں۔ مگر پھر بھی جب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لاء کے مطابق، تو اس کے مطابق وہ ریفیوجی ہی آئے تھے اور انہیں ایک دن واپس جانا تھا۔ قانون تو یہی ہے۔ 70 اور 80 کی دہائی میں آنے والے اب 40 سے اوپر ہو چکے ہیں، 40 لاکھ سے اوپر، شاید اس سے بھی اوپر ہوں۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں دوستوں کہ یہ کوئی فخر نہیں کہ ہم نے فلاں اور فلاں طاقت کو صدیوں میں شکست دی اور اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک اچھی سوسائٹی نہیں بنا سکے۔
اصل غیرت یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ملک بنائیں جہاں لوگ آ کر آباد ہونا چاہیں اور جو آباد ہیں وہ یہاں رہنا چاہیں۔ یہ بات پاکستان کے لیے بھی درست ہے جتنی افغانستان کے لیے، لیکن افغانستان میں ہم سے کہیں زیادہ بدترین صورتحال ہے۔ خواتین کو زبردستی جاہل بنایا جا رہا ہے اور مردوں کو ایک مذہبی شاونسٹ بنا کر غیرت کی نظر نہ آنے والی سنہری چادر دی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے بچپن میں بڑھیا کے پیارے مرغے کی کہانی ضرور سنی ہوگی، جس میں وہ ہر روز صبح بانگ دیتا ہے اٹھ کر بڑے زور سے اور سمجھتا ہے کہ یہ جو سورج نکلتا ہے نا، یہ تبھی نکلتا ہے جب وہ بانگ دے لیتا ہے۔ ایک دن بہت بادل آئے ہوئے تھے، رات سے ہی اس نے اٹھ کر بانگ دینا شروع کر دی، مگر سورج نہیں نکلا۔ وہ بانگ پر بانگ دیتا چلا گیا۔ بڑھیا نے اپنے مرغے کو سمجھایا، دانا ڈالا، پیار کیا کہ باز آ جا، تیرے بانگ دینے اور سورج نکلنے کا کوئی تعلق نہیں، مگر مرغے نے اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ اور بھی گردن اکڑا کر سورج نکالنے کے لیے بانگ پر بانگ دیتا چلا گیا، گلا پھاڑتا چلا گیا۔ ادھر بادل اتنے گہرے تھے کہ چھٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مرغا بیچارہ اپنی انا کے چکر میں سورج نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور آخر دوپہر تک چکرا کر گر گیا اور کچھ دیر بعد مر گیا۔ سورج پھر بھی نہیں نکلا۔ کئی دن بعد جب موسم کھلا، بادل چھٹے، تو سورج بھی بادلوں کے پیچھے سے نکل آیا۔ یہ کہانی بچپن میں اوکاڑا میں ہمارے اسکول میں ایک استاد نے سنائی تھی اور بتایا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے بانگیں دینے سے سورج نہیں نکلا کرتے۔ کچھ حالات کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی عقل بھی حاصل کرنی چاہیے، ورنہ خود تو مرو گے ہی، ساتھ ان کو بھی لے ڈوبو گے جو تمہارے سہارے زندہ ہیں یا جن کا تم سے واسطہ ہے۔ تو غیرت کے نام پر خود کو شوق سے تباہ کر لینے والوں کی حالت بھی کچھ اس مرغے سے ملتی جلتی ہے دوستو۔ پاکستان، افغانستان اور انڈیا جنم جنم کے ساتھی ہیں، ہمسائے ہیں۔ انہیں لڑائی اور غیرت اور ماضی کو سینے سے لگا کر نفرتوں کے بیج بونا بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ اس قسم کی غیرت ان کے مستقبل کو بدصورت کر دے گی۔ یہ تین ملک اگر اپنے ماضی کے بجائے اپنے مستقبل کو، آنے والے وقت کو سامنے رکھیں تو 2 ارب سے زیادہ لوگ اپنے خطے کو جنت بنا سکتے ہیں، رشک کمر بنا سکتے ہیں۔ وقت ملے ساتھیوں تو آپ ہماری یہ 3 زبردست سیریز ضرور دیکھیے گا، جن میں 3 قوموں کے عروج و زوال کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے، سچی داستانیں ہیں اور ہسٹوریکل انالیسس کے ساتھ آپ کو ہم نے اس میں کہانی سنائی ہے۔ رومانز، آٹومنز اور اسپین کی کہانی ہے اس میں۔